ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले प्रोग्राम में हमने मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 10वें बाब का मुतालिया शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि इस निहायत ही अहम बाब में खुदावंद यीशु मसीह की वो दो मैं हूँ स्टेटमेंट्स शामिल हैं, यानी भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आपको ये भी याद होगा कि इसमें से पहली बात पर, यानी भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ पर हम गौर कर चुके हैं। आज हम अच्छा चरवाहा मैं हूँ पर गौर करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बाब में यीशु मसीह की तालीम का पस मंज़र वो वाक़या है जो कि 9वें बाब में पेश आया, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को बिनाई बख्शी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका पस मंज़र पुराना अहदनामा भी है, ख़ासकर हिस्कियल नबी का सहीफ़ा और उसका 34वां बाब। हमने ये भी देखा था कि खुदा अपने आप को बनी इसराइल का चरवाहा कहता है और खुदा उस कौम के मजहबी रहनुमाओं को भी बनी इसराइल का चरवाहा कहता है। और हमने देखा कि हिस्कियल नबी के सहीफे के 34वें बाब में खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल के चरवाहों से एक गिला किया, और वो गिला ये था कि वो अपनी भेड़ों से मनफियत तो हासिल करना चाहते थे, वो गोश्त भी खाना चाहते थे, चिकनाई भी खाना चाहते थे, वो ऊन भी हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार ना थे। वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए तैयार ना थे। खुदा ने जो फर्ज बनी इसराइल के चरवाहों के हवाले किया था, यानी काहिनों के, फकीहों के, फरीसियों के, मजहबी उलमा के, उन्होंने वो फर्ज पूरा नहीं किया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि खुदा ने खुद इरादा जाहिर किया कि अब मैं खुद अपनी भेड़ों को तलाश करने के लिए आऊंगा, और खुदा ने यह भी कहा कि मैं अपने खादिम दाऊद को उनका चौपान मुकर्रर करूंगा। और ये मसीही पेश गोई है और इशारा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ था। तो जब हम आज के हवाले में खुदावंद यीशु मसीह की इस बात पर गौर करेंगे कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो इसके पस मंज़र में यकीनन हिस्कियल नबी का सहीफ़ा उसका 34वां बाब था। खुदावंद यीशु मसीह लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दाऊद का जिक्र या इब्ने दाऊद का जिक्र हिस्कियल नबी के सहीफे में किया गया और जिसको भेजने का इरादा खुदा ने किया, वो मैं हूं। इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, आइए हम इंजील मुकद्दस की तिलावत को सुनने का शर्फ हासिल करते हैं। हमारा आज का हवाला है मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप की तरफ से मुझे मिला। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तिलाफ हुआ। उनमें से बतेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो?
औरों ने कहा कि ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो, क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है? ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से सादर हुए कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और आज के हवाले के वसीले से हम इस अच्छे चरवाहे के 3 रिश्तों पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। अच्छे चरवाहे का रिश्ता अपनी भेड़ों के साथ, अच्छे चरवाहे का रिश्ता अपने खुदा अपने बाप के साथ, और अच्छे चरवाहे का रिश्ता इस दुनिया के साथ, इर्द गिर्द के मुआशरे के साथ। सो पहले हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या कर सकता है। इंजील मुकद्दस में लिखा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हम कलाम मुकद्दस से जानते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था, और जब दाऊद की किसी भेड़ को कोई दरिंदा उठाकर ले जाता था तो वो उस दरिंदे का पीछा किया करता था और अपनी भेड़ को उस दरिंदे के मुंह से निकाल कर ले आया करता था। इसके क्या मानी है कि भेड़ तो खतरे में है, वो तो उस दरिंदे के मुंह में है, लेकिन दाऊद जो कि एक अच्छा चौपान था, एक अच्छा चरवाहा था, अपनी भेड़ की खातिर अपने आप को उसी खतरे में डाल रहा है। हो सकता है कि वो दरिंदा उस भेड़ को छोड़कर, वो शेर उस भेड़ को छोड़कर दाऊद पर हमला आवर हो जाए। जब कोई चरवाहा अपनी भेड़ को छुड़ाने के लिए किसी दरिंदे के पीछे जाता था तो वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा होता था। खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि अच्छे चरवाहे की पहली निशानी ये है कि वो अपनी भेड़ के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है। और फिर वो अपना मुआवजा मजदूरों से कर रहे हैं, उनसे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी भेड़ों को चराने की, उनकी देखभाल करने की। वो कहते हैं, मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। अच्छे चरवाहे की पहली निशानी जो हमें नजर आई वो ये थी कि वो अपनी भेड़ों की खातिर अपनी जान को जोखों में डाल देता है, अपनी जान को खतरात में डाल देता है, यहां तक कि उसकी जान जाने का भी खतरा हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि मैं आया ही इस दुनिया में अपनी भेड़ों के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी नजात के लिए जान देने हूं। खुदावंद यीशु मसीह अपना मुआवजा इसराइल के चरवाहों से, मजदूरों से कर रहे हैं कि उनको भेड़ों की फिक्र नहीं, उनको तो उस मनफियत की फिक्र है जो उन भेड़ों से उनको हासिल हो रही है। वो कभी भी इस हद तक नहीं जाएंगे कि किसी भेड़ के लिए अपनी जान दे दें, बल्कि हमने पिछले प्रोग्राम में एक भेड़ का जिक्र किया जिसको उन्होंने हैकल बदर कर दिया था। फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दूसरी निशानी एक अच्छे चरवाहे की ये होती है कि वो अपनी भेड़ों को बनाम जानता है और उसकी भेड़ें उसको जानती हैं। और यहाँ पर मुआवजे के लिए खुदावंद यीशु मसीह उस ताल्लुक का जिक्र करते हैं जो उनका खुदा बाप से है। उन्होंने कहा, मैं अपने बाप को जानता हूँ और मेरा बाप मुझे जानता है, उसी तौर से मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अब अगर आप सतही तौर पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जानने में ऐसी क्या बड़ी बात है, लेकिन यहां पर सिर्फ जानने की बात नहीं हो रही। कलाम मुकद्दस में ये लफ्ज मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है।
ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ آدم اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے اپنی بیوی کو جانا اور اس سے فلانا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ جاننا وہ جاننا نہیں ہے، یہ ایک گہرے رشتے کی، یہ محبت کی علامت ہے۔ جب مریم کو فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی، تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو کسی مرد کو جانتی تک نہیں۔ تو یہاں جس جاننے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک سطحی تعلق نہیں ہے، بلکہ محبت کا ایک گہرا رشتہ ہے، اور وہ گہرا رشتہ محبت کا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہی رشتہ میرا اپنی بھیڑوں سے ہے، میں اپنی بھیڑوں سے محبت رکھتا ہوں۔ جیسے میں اپنے باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جیسے میرا باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے، ویسے ہی میں اپنی بھیڑوں سے محبت رکھتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھ سے محبت رکھتی ہیں۔ اور محبت کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان دے دے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دوں گا، لیکن یہ اس محبت کے وسیلے سے ہے جو ایک طرف میں اپنے باپ سے کرتا ہوں اور دوسری طرف میں اپنی بھیڑوں سے کرتا ہوں۔ تو یہ وہ دوسرا وصف ہے اس رشتے کا، دوسری جہت ہے اس رشتے کی جو ایک اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں سے رکھتا ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ابھی اس بھیڑ خانہ کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا بھیڑ خانہ ہے، لیکن میری کچھ اور بھیڑیں بھی ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں۔ اور اس کا ذکر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر غیر یہودیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میری اور بھی بھیڑیں ہیں اور مجھے ان کو بھی اس بھیڑ خانہ میں لے کر آنا ہے، تاکہ اس کے بعد صرف ایک ہی گلہ ہو اور ایک ہی چرواہا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ کلیسیا کی طرف تھا، اور کلیسیا میں یہودی بھی ہوں گے اور غیر یہودی بھی ہوں گے۔ یہ خدا کا ارادہ تھا جو وہ اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پورا کرنے جا رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس ارادے کا برملا اظہار کر دیا۔ دو بھیڑ خانوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، ایک بنی اسرائیل کا بھیڑ خانہ اور دوسرا غیر یہودیوں کا بھیڑ خانہ، جن میں سے چنیدہ لوگ، چنیدہ بھیڑیں ایک نئے بھیڑ خانہ میں شامل ہو جائیں گی جس کا نام کلیسیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ یہ فرق ہے پرانے عہد میں اور نئے عہد میں۔ پرانے عہد میں ہمیں ایک ہی بھیڑ خانہ نظر آتا ہے اور وہ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا بھیڑ خانہ ہے، جبکہ نئے عہد میں غیر قومیں بھی اس بھیڑ خانہ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ کس طور کی نفرت کرتے تھے یہودی غیر یہودیوں سے؟ ان کو نامختون کہتے تھے، ان کو کتے کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ خدا کی ہیکل میں، خدا کی بادشاہی میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، صرف اور صرف آل ابراہم ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ خدا کا ارادہ نہیں تھا۔ خدا کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سب قوموں میں سے، جب ابراہم سے خدا نے وعدہ کیا تو اسے یہ کہا تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ خدا کا ارادہ تھا کہ پوری دنیا سے وہ لوگ جن کو وہ چنے گا اس کے بیٹے کے بھیڑ خانہ میں داخل ہوں، کلیسیا میں
داخل ہوں۔ سو یہ فرق ہے پرانے عہد میں اور نئے عہد میں۔ اور یہاں پر ہمیں اچھے چرواہے کا تیسرا وصف نظر آتا ہے، وہ اکٹھا کرتا ہے۔ وہ نہ صرف بھیڑوں کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں چاہے وہ غیر قوموں میں سے ہوں، وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے، ایک جگہ پر لے کر آتا ہے، ایک بھیڑ خانہ میں لے کر آتا ہے۔ اور نہ صرف وہ بھیڑوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو یونیفائی کرتا ہے، ان کو خدا سے اور اپنے آپ سے بھی ملا دیتا ہے۔ یہ اچھے چرواہے کا کام ہے۔ تو دوستو، جو پہلا رشتہ ہم نے دیکھا وہ اچھے چرواہے کا اپنی بھیڑوں کے ساتھ ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان داؤ پر لگا دیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں سے ویسی ہی محبت رکھتا ہے جیسی باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، اور اسی محبت کے بلبوتے پر وہ اپنی جان تیاگنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو یکجا کرتا ہے، ان کو یونیفائی کرتا ہے، ان کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے تاکہ وہ آپس میں بھی یک دل ہو کر رہیں، اور خدا اور اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ان کا رشتہ قائم ہو جائے۔ اس پروگرام کے تعارف میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اچھے چرواہے کے 3 رشتوں پر غور کریں گے۔ اس کا رشتہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ، اس کا رشتہ اپنے باپ کے ساتھ، اور اس کا رشتہ اس دنیا کے ساتھ۔ بھیڑوں کے ساتھ اس کے رشتے پر ہم غور کر چکے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ وہ اپنے باپ سے کس قسم کا رشتہ رکھتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ میں اپنے باپ کو جانتا ہوں اور باپ مجھے جانتا ہے۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جاننا وہ جاننا نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ جاننا محبت رکھنا ہے، یہ ایک گہرے رشتے کی نشاندہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ یسوع مسیح فرما رہے ہیں، میرا باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد وہ فرما برداری ہے، وہ تابعداری ہے جو کہ میں اپنے باپ کی کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کسی پروگرام میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ خدا کی ذات کے تینوں اقانیم، باپ، بیٹا اور روح القدس، اپنی قدرت میں، اپنی ذات میں برابر ہیں۔ ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں سے کوئی اقنوم بھی اگر آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آ جاتا ہے تو وہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو دوسرے اقانیم کے تابع کر دیتا ہے۔ خدا بیٹا جب انسان بن کر اس دنیا میں آیا تو اس نے ایک طرف تو باپ کی تابعداری کی اور دوسری طرف وہ روح القدس کے بھی تابع رہا۔ آج جب روح القدس اس دنیا میں ہے تو وہ باپ کی بھی تابعداری کرتا ہے اور بیٹے کی بھی تابعداری کرتا ہے۔ یہ تابعداری، یہ فرما برداری رضاکارانہ ہے۔ اپنی ذات میں وہ تینوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، اور میں اپنی جان اس لیے دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ کا حکم ہے۔ یہ حکم مجھے اپنے باپ سے ملا ہے اور میں اپنی جان دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے مزید فرمایا، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باپ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے۔ یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے میرے لیے کہ میں اپنی جان دوں۔ میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی جان دوں
اور میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی جان نہ دوں، اور میرے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ میں اپنی جان دے کر اسے واپس لے لوں، لیکن میں اس اختیار کو رضاکارانہ طور پر اپنے باپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں اور میں اپنی جان دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا، باپ کے برابر اختیار تھا، لیکن انہوں نے اس اختیار کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور انہوں نے باپ کی اس قدر فرما برداری کی، اس قدر تابعداری کی کہ اپنی جان دینے تک کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اچھے چرواہے کا باپ سے یہ رشتہ ہے کہ باپ اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ باپ سے محبت رکھتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر چونکہ وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر باپ کے تابع کرتا ہے اور باپ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک رشتہ محبت کا ہے، دوسرا رشتہ تابعداری کا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اچھے چرواہے کا اپنی بھیڑوں کے ساتھ رشتہ ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں سے محبت رکھتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو یکجا کرتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اچھے چرواہے کا اپنے باپ کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ وہ باپ کے تابع ہے اور وہ باپ سے محبت رکھتا ہے اور باپ اس سے محبت رکھتا ہے۔ دونوں رشتوں میں ابھی تک ہم نے محبت کو دیکھا۔ اچھا چرواہا بھیڑوں سے بھی محبت کرتا ہے، اچھا چرواہا اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور اب آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اچھے چرواہے کا اس دنیا سے کیا رشتہ ہے۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ اناجیلی بیانات اٹھا کے پڑھ لیں۔ ہم جب سے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم یہ بات بارہا مقامات پر دیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی اور اس تعلیم کی بنیاد پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے اس تعلیم کو قبول کیا، اس کو مان لیا، اور کچھ نے اس تعلیم کو رد کر دیا۔ یہاں پر بھی ویسا ہی رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہوا۔ آگے لکھا ہے، ان میں سے بتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اوروں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو، کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ اختلاف ہو گیا، لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بدرو ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے خداوند یسوع مسیح پر۔ ایسی باتیں اور ان سے ملتی جلتی باتیں بارہا مقامات پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہی جاتی رہی ہیں۔ ہم اناجیلی بیانات میں پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی خدمت زور پکڑنے لگی تو خداوند یسوع مسیح کی ماں اور اس کے بھائی اس کو لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا، تو دیوانہ ہے، تجھ میں سمجھ نہیں، تو جس راستے پر چل نکلا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ کٹھن ہے، اس راستے پر تیری موت واقع ہو سکتی ہے، چھوڑ دے سب کچھ، چل ہمارے ساتھ واپس ناصرت چلتے ہیں، گاؤں میں رہنا، تسلی کی، سکون کی زندگی گزارنا۔ بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ ان میں بدرو ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو کچھ کرتا ہے یہ شیاطین کے سردار بالزبول کی مدد سے کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ کوئی نئے الزامات نہیں تھے۔ خداوند یسوع مسیح پر کفر کا فتویٰ بھی بارہا لگ چکا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کو پہلے سے معلوم نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح جو بات بھی کر رہے ہیں اس کا بیک ڈراپ، اس کا پس منظر پرانا عہد نامہ ہے، حزقیل نبی کا صحیفہ ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، لیکن چونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت پر تل چکے ہیں، اس لیے ان کا کوئی فیصلہ منطقی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بھی بات کریں گے وہ لاجیکل نہیں ہوگی، وہ غیر منطقی ہوگی۔ دوسری طرف ہمیں ایک اور گروہ نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص جو دیوانہ ہو یا جس میں بدروح ہو وہ اندھے کی آنکھیں کھول سکتا ہے؟ لہٰذا اس میں بدروح نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوستو، یہاں پر ایک نقطہ غور طلب ہے، اور وہ قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایمان لے کر نہیں آیا۔ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، لیکن دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو اگر میں اس کو خدا کے اس بڑے مقصد کے تناظر میں دیکھنا چاہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جو بھیڑوں کا دروازہ بھی ہے اور اچھا چرواہا بھی ہے، اس بھیڑ خانہ میں آ جائیں، خدا کی بادشاہی میں آ جائیں۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا نہیں چاہتے، اسے قبول کرنا نہیں چاہتے، اس کے وسیلے سے نجات حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو یہ تیسرا رشتہ ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کا، ایک اچھے چرواہے کا، اس دنیا کے ساتھ۔ دنیا اس کے وسیلے سے بٹ گئی، ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک طرف وہ ہیں جو اس کو رد کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو سطحی طور پر تو رد نہیں کر رہے لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو میرے نزدیک ان دونوں گروہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق تب پڑتا ہے جب کوئی ایمان لے آئے کہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، تب ہی وہ نجات پا سکتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بات شروع ہوئی، اچھا چرواہا میں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں یہ کیوں کہا۔ خداوند یسوع مسیح وہ چرواہا تھے جس کو بھیجنے کا ارادہ خدا حزقیل نبی کے وسیلے سے کر چکا تھا۔ دوستو، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے پروگرام کو زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو بائبل مقدس یا انجیل شریف چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے، ہمیں جلد از جلد یہ آپ تک ارسال کر کے خوشی ہوگی۔ اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ کہیں ہماری عقل، ہماری خرد، ہماری سمجھ ہی خدا کی بادشاہی میں داخلے میں ہماری راہ کی رکاوٹ نہ بن جائے، بلکہ ہماری نوبت ایمان تک پہنچے تاکہ ہم اس ایک بھیڑ خانہ میں شامل کیے جائیں جہاں ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔